बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सज्जनों तो मित्रों, मैं हूं अरशद यासीन और आप देख रहे हैं रेडार। सज्जनों तो मित्रों, पिछले व्लॉग में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बताऊंगा कि नवाज शरीफ से जरदारी ने हाथ क्या किया है। वो मैं आज आपके सामने रखता हूं कि ये सारे मामलात में जहां सियासत में कहता हूं कि इंतखाबात की आमद है और हर पार्टी ने अपने अपने तय मामलात को लेकर आगे जाना है, और यही वजह है कि अब हर कोई अपनी चाल चल रहा है। ये सारे मामलात में आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ के साथ क्या हाथ किया वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और साथ साथ सज्जनों तो मित्रों, मरियम नवाज का मावन कौन मुकर्रर हुआ है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि मरियम नवाज का मावन नवाज शरीफ ने किसको मुकर्रर कर दिया और उसके साथ साथ सज्जनों मित्रों, हम ये भी बात करेंगे कि नवाज शरीफ ने मासूम ख्वाहिश क्या जाहिर की, 1 साल की गारंटी मांगी किससे और क्यों, ये भी आज मैं आपके सामने रख देता हूँ। और उसके साथ साथ सज्जनों मित्रों, ये भी कि बहुत बगलें बजाई जा रही हैं इस हवाले से कि पीटीआई के इस्तीफ़े मंजूर, राजे बच गए लेकिन सज्जनों मित्रों, तमाम इस्तीफ़े पीटीआई के मंजूर होने के बावजूद लोटा राजा रियाज बच नहीं सका। कैसे, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। और उसके साथ साथ शहबाज शरीफ और शाहिद हक़ान अब्बासी कहाँ खड़े हैं, ये भी मैं आज आपके सामने रखता हूँ। और आपने सज्जनों मित्रों शाहिद हक़ान अब्बासी के हवाले से यकीनन सोशल मीडिया पे और पाकिस्तान के टेलीविज़न पे ये सारी चीज़ें सुनी होंगी कि वो नून लीग के साथ तो है लेकिन अपनी राहें अलग कर बैठा है। अब कल उसने बहुत अहम बात की, कहते हैं कि अब मुफ्ता इस्माइल के साथ साथ अब शाहिद हक़ान अब्बासी से भी जान छुड़ाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि मरियम ने तो अंकल से वैसे ही जान छुड़ा ली है। अब ये अंकल कब तक इनके साथ कंबल वो छोड़ने वाला मामला कब तक। अब कल शाहिद हक़ान अब्बासी ने मीडिया से आकर के ये कह दिया कि पार्लिमान बुरी तरह नाकाम हो चुकी है, सियासी जमातें जो हैं वो मौजूदा मसाइल का हल निकालने में न सिर्फ नाकाम हैं बल्कि वो इस काबिल नहीं हैं कि इस सारे मामला से निकल सकें। और उन्होंने उसका हल ये बताया कि गैर जानिबदार फोरम ही मौजूदा मसाइल में निकलने का हल है। यानी शाहिद हक़ान अब्बासी मुसलसल वो कुछ कह रहा है जो उनकी पार्टी के कायदीन के बिल्कुल बरअक्स है, उनकी पॉलिसी और उनके बयानिए के बावजूद। अब शाहिद हक़ान अब्बासी नून लीग में तो है लेकिन किस हद तक क़यादत के साथ है नहीं है इसका फ़ैसला भी चंद दिनों में हो जाएगा। लेकिन सज्जनों तो मित्रों, शहबाज शरीफ कहाँ खड़े हैं इसका फ़ैसला जो है आप ये मौजूदा मामलात को देखकर खूब भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये जो कुछ हुआ निगरान कबीना के हवाले से, निगरान वज़ीर आला और फिर उसके बाद एकदम राजा परवेज़ अशरफ का मुसलसल इस्तीफ़े मंजूर करना और पीटीआई को, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात, जिसको अवाम ने सबसे ज़्यादा वोट भी दिए और उनकी नशिस्तें भी सबसे ज़्यादा थीं, उनको 1 मिनट में ही असम्बली से आउट कर दिया गया। शहबाज शरीफ और जरदारी एक पेज पर हैं। अब इसमें सवाल फिर ये उठता है कि क्या शहबाज ने इस मामले में नवाज शरीफ से भी मुशावरत की या नहीं की, ये बहुत अहम सवाल है। लेकिन मेरा रेडार ये कहता है कि इस मामले में नवाज शरीफ को धोखे में रखा गया, उनको बताया कुछ गया और किया कुछ गया। अब सबसे अहम बात जो आज मैं आपके सामने व्लॉग में करने जा रहा हूँ वो सज्जनों मित्रों ये है कि नवाज शरीफ से बहुत बड़ा हाथ जरदारी ने कर दिया है और यकीनन शहबाज शरीफ की भी आशीर्वाद इस हवाले से जरदारी को थी। अब जरदारी ने किया क्या, अब नवाज शरीफ से हाथ हुआ क्या। सज्जनों मित्रों, आपको बखूबी आपके इल्म में है कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मुआहदा
باجوہ صاحب سے ہوا تو اس میں جہاں NRO-2 سے سب لوگوں کو معافی تلافی ہونی تھی، سب کے کیس ختم ہونے تھے، وہاں نواز شریف کی نااہلی بھی ختم ہونی تھی۔ وہ کیسے ہونی تھی؟ وہ ایسے ہونی تھی جیسے ہی انہوں نے آنا تھا، عدالتوں سے ان کو ریلیف ملنا تھا، ایک دن کے لیے جانا تھا، اور اس کے بعد پارلیمنٹ سے قانون پاس کروانا چاہ جس سے ان کی نااہلی ختم ہو جاتی۔ فریش NRO مکمل۔ لیکن زرداری نے ہاتھ کیا کیا؟ زرداری نے اور شہباز نے ہاتھ یہ کیا سجنت مترو، PTI کے تمام استعفے منظور کر لیے، یعنی اب پارلیمنٹ میں اندر 2/3 اکثریت نہیں ہے، کوئی بھی قانون اب پارلیمنٹ منظور نہیں کر سکتی۔ یہ ایک آئینی اور قانونی نقطہ ہے جو میرے ایک دوست نے جو آئین اور قانون کو سمجھتا ہے، کل اس نے مجھے یہ بتایا کہ یہ دراصل جو کچھ ہوا ہے یہ نواز شریف کے خلاف ایک بہت بڑا ہاتھ ہوا ہے۔ اب نواز شریف بھائی کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی اپنی نااہلی ختم نہیں کروا سکتا، کیونکہ پارلیمنٹ میں 2/3 اکثریت نہیں ہے۔ اب اگر نواز شریف کی نااہلی ختم نہیں ہوتی تو وہ پاکستان آ کر کے انتخابات میں کیسے حصہ لے گا اور کیسے کمپین کرے گا اور پاکستان میں کیوں کر آئے گا؟ یہ بہت اہم سوال ہے سجنت مترو، اور یہ سب کچھ کہتے ہیں آصف زرداری اور شہباز شریف کی مرضی سے ہوا ہے۔ اب نواز شریف کی نااہلی گئی لٹک۔ اب کہتے ہیں کہ لندن میں جو اجلاس ہوا اس میں نواز شریف نے جن لوگوں نے یہ NRO کے پہلے معاہدہ کیا تھا اور جو گارنٹر تھے ان کو فون کیا اور کہا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہو رہا ہے، ناک کے نیچے ہو رہا ہے، یہ سخت زیادتی ہے، اور انہیں اس حوالے سے برہمی کا اظہار بھی کیا اور ساتھ ساتھ ایک معصوم خواہش کا بھی اظہار کر دیا کہ موجودہ حکومت کو 1 سال مزید دیا جائے۔ اب 1 سال دینے کے حوالے سے کیا معاملہ طے ہوا، کیا انہوں نے گارنٹی دی نہیں دی، یہ ہم پھر کسی دن آپ کو اپنے ویلاگ میں بتائیں گے، لیکن اتنا فی الحال کافی کہ نواز شریف نے بھی اپنی معصوم خواہش ظاہر کر دی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز کے بارے میں کہتے ہیں کہ اب ان کا بار بار شیڈول تبدیل ہونے کے بعد اب نواز شریف نے ان کا ایک معاون بھی مقرر کر دیا ہے، اور معاون مقرر کیا ہے رانا ثناءاللہ۔ کل رانا ثناءاللہ سے میاں نواز شریف کی ملاقات لندن میں ہوئی، اس میں میاں نواز شریف نے ان کو خصوصی ہدایت جاری کر دی ہیں اور کہہ دیا ہے کہ آپ مریم نواز کی پاکستان میں پہنچنے کے بعد ان کی معاونت کریں گے۔ آپ اور مریم نواز مل کر کے الیکشن کے شیڈول اور ٹکٹوں کے حوالے سے فیصلے کریں گے، آپ مریم کے معاون ہوں گے۔ سجنت مترو، مجھے رانا ثناءاللہ کا وہ واقعہ یاد آ گیا جس واقعہ پہ بے نظیر کو رانا ثناءاللہ کو اپنی پارٹی سے نکال دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ کیا کہہ دیا تھا انہوں نے کلثوم اور مریم کے بارے میں، یہ میں آج اس معاملے میں پردہ ہی رکھتا ہوں، لیکن مقافات عمل دیکھ لیجئے، کون معاون، کس کا معاون۔ اب ہم اگلی بات پہ آتے ہیں سجنت مترو، کہ راجہ ریاض کو بچانے کے لیے 3 راجے بھی کچھ نہ کر پائے۔ PTI کے تمام استعفے منظور ہونے کے باوجود راجہ ریاض بچ نہیں سکے گا۔ وہ کیسے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ PTI کے تمام استعفے منظور، اس کے ضمنی الیکشن ہوتے ہیں نہیں ہوتے یہ الگ معاملہ ہے، لیکن PTI کی مخصوص نشستیں جو 34 کے قریب ہیں سجنت مترو، اور 7 اقلیتی نمائندے، آپ ان کو ملا لیں تو راجہ ریاض اور جو منحرفین ہیں جن کو PTI والے لوٹے کہتے ہیں ان کی تعداد 20 ہے، اور خواتین کی صرف خواتین نشستوں پر جو خواتین موجود ہیں ان کی ہے 34۔ اگر حکومت نے کوئی مزید سازش نہ کی
ان کو نکالنے کے حوالے سے کوئی اقدامات نہ اٹھائے الٹا سیدھا فیصلہ، کیونکہ الیکشن کمیشن تو ساتھ ملا ہوا، مل کے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر سیم پوزیشن میں جو اب تک حالات ہیں اگر ویسے ہی رہتے ہیں تو پھر راجہ ریاض اقلیت میں چلا گیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کی خواتین کی نشست زیادہ ہے، اس لیے اپوزیشن لیڈر پی ٹی آئی کا ہی ہوگا۔ اگر کوئی نئی سازش نہیں ہوتی تو یہ ساتھ میں نے کہہ دیا۔ اب کہتے ہیں کہ حکومت نے بھی اس معاملے میں پی ٹی آئی کی خواتین کو فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور عدالتوں سے بھی یہ پلی لی جائے گی کہ کیونکہ جب انتخابات ہوئے تھے تو جتنی نشستیں پی ٹی آئی کو ملی تھی اس کی بنیاد پہ پی ٹی آئی کی خواتین نشستیں جو ہیں ان کو الاٹ ہوئی تھیں۔ اب کیونکہ تمام لوگوں نے استعفے ہم نے منظور کر لیے ہیں، اب پارلیمنٹ کے اندر پی ٹی آئی کا تو کوئی ہے نہیں ممبر، تو پھر خواتین نشستیں جو ہیں وہ بھی ایٹومیٹک ختم ہو جاتی ہیں یا پھر ختم کر دی جائیں گی۔ اب یہ سیاسی چال بازیاں جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گی کیونکہ انتخابات سر پہ ہیں۔ اب راجہ ریاض کو بچانے کے لیے حکومت کس حد تک آگے جاتی ہے، اسپیکر قومی اسمبلی کس حد تک داغدار ہوتے ہیں۔ الیکشن کمیشن تو پہلے ہی پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ یہ تو فریق ہے، اس کے لیے ریفرنس بھی دائر ہو چکے ہیں، عدالتوں میں بھی معاملات ہے، اس پہ بحث کوئی ہے نہیں۔ اب یہ سارے معاملات میں سجنوں متروں بہت اہم معاملات جو ہیں وہ یہی ہیں کہ جہاں اب یہ پی ڈی ایم جو ہے وہ آپس میں ان کا شرازہ بکھر رہا ہے، وہیں انتخابات میں عمران خان کے مقابلے میں بھی سب نے اکٹھے رہنا ہے اور ایک دوسرے کو عمران خان کے خوف کی وجہ سے ہی ساتھ رکھ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو بلیک میل کرتے ہیں کہ ہم اگر الگ الگ ہوئے تو عمران آ جائے گا، عمران آ جائے گا تو ہم کہاں جائیں گے۔ لیکن اس کے باوجود پی ڈی ایم کو کوئی بھی پارٹی اب آن کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ نے 2 دن پہلے فرحت اللہ بابر پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم رہنما کی بات سن لی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم پی ڈی ایم میں نہیں ہیں، پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا ہے کہ ضمنی الیکشن ہم نہیں لڑیں گے اور ہم نہیں مانتے اس فیصلے کو کیونکہ یہ پی ڈی ایم کا فیصلہ ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، پیپلز پارٹی کا نہیں ہے، اور پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں نہیں ہے۔ سجنوں متروں، ابھی الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہوا نہیں ہے اور پی ڈی ایم اپنے اپنے الگ الگ ان کی پارٹیوں کے لوگ الگ الگ راستے پہ چلنے پہ کے اشارے دینے لگے ہیں۔ اب عمران خان کے خوف میں یہ کب تک اکٹھے رہتے ہیں، کب تک اکٹھے رہ کر کے اس کا مقابلہ کرتے ہیں، یہ وقت کے ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔